अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अमनो अमान सूबे में और दहशत गर्दी के खिलाफ क्या इकदाम होने चाहिए, इस अहम तरीन मौजू के ऊपर। इसके बाद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा जी कोई शख्स अब असलहे के साथ अगर नज़र आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आइंदा भी ऑपरेशंस कबूल नहीं होंगे। हम में सलाहियत है कि अवाम और पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी संभाले, बॉर्डर तिजारत में मुदाखलत ना की जाए, ये विफाक को उन्होंने पैगाम दिया। और साथ साथ ये भी बताया कि अब फैसला हुआ है कि हर कबायली ज़िले में 300 कबायली अफराद पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। और भी दीगर उन्होंने बातें की हैं, लेकिन इसमें अहम बात यह भी कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की जमातें हैं यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ANP, उन्होंने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहले ही फैसले कर लिए हुए हैं कि उन्होंने क्या करना है। ये जो APC है ये एक दिखावा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा ही नहीं है सूबे और इस अहम मसले के साथ, इसलिए वो क्योंकि मुशावरत नहीं करते तो APC में ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में ये भी नहीं बैठेंगी। सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो एतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने, क्या ये दुरुस्त है, इनमें कितना वज़न है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो अपोजिशन जमातें कह रही हैं, हालांकि जो दो और जमातें हैं, एक कौमी वतन पार्टी और एक JI, उन्होंने तो शिरकत की इस इजलास में। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये क्यों खफा हैं? क्या इनके एतराज़ में वज़न है? मैडम शेख, ज़रा मुलाहिज़ा करें, इनकी जमहूरियत, इनकी ज़ाती फ़ायदों भरी जमहूरियत और इनका स्टांस और इनका मौक़िफ़, कल शाम तक ये सब इकट्ठे थे अली अमीन गंडापुर के साथ। क्योंकि मकसद क्या था? मकसद था सेनेट इंतखाबात। वहाँ अपने 5 बंदे मुंतखब कराने थे और उनके 6 मुंतखब करने थे, लिहाजा ये इकट्ठे थे। वहाँ फ़ायदा था अपना। जब सूबे के मामलात आए, आवाम का मामला आया, तो ये इकट्ठे नहीं हैं। मैडम शेख, ये अली अमीन गंडापुर हुकूमत के साथ ना बैठने वाली वही जमातें हैं जिनकी ज़ाती फ़ायदों भरी जमहूरियत कल ख़तरे में पड़ी हुई थी जब PTI इनके साथ कश्मीर इशू पर नहीं बैठी थी। मैडम शेख, ये वही जमातें हैं जिनकी कल ढीलों भरी जमहूरियत ख़तरे में पड़ी हुई थी जब PTI इनके साथ कुल जमाती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी थी। ये कल क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे PTI तो हमारे साथ कश्मीर इशू पर भी नहीं बैठती, PTI तो हमारे साथ फ़लस्तीन और गज़ा इशू पर भी साथ नहीं बैठती, ये तो सियासी जमातों से हाथ ही नहीं मिलाती, ये तो सियासी जमातों को इस काबिल ही नहीं समझती कि कोई इनके साथ बैठे, ये तो सियासी जमातों को नज़रअंदाज करते हैं, इनका तो तर्ज़ अमल सियासी नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करना चाहते हैं, वहीं बैठना चाहते हैं। अब मामला जब आया खैबर पख्तूनख्वा का, मामला आया दहशत गर्दी का, मामला आया अमनो अमान का, सूबे के अमनो अमान का, मामला आया करोड़ों ज़िंदगियों का, तो गंडापुर हुकूमत संजीदा नहीं है, कॉन्फ्रेंस महज दिखावा है। अच्छा, और फिर मज़े की बात मुझे याद आया, जब फैटिफ कानून साजी के बदले नैब कानून साजी की सौदेबाजी में ये जमातें, जो मरकज़ में शहबाज और जरदारी हुकूमत है और नीचे ये जमातें, जब ये नाकाम हुए थे इमरान खान हुकूमत में, तो फिर भी इन्होंने कहा था कि PTI जो है ना, ये बड़ी अजीबो गरीब जमात है, ये तो बातचीत करती नहीं है, टेबल पे बैठती नहीं है। अच्छा मैडम हुकूमत, मेरी मैडम हुकूमत, गंडापुर हुकूमत जो है भला दहशत गर्दी अमनो अमान पर क्यों संजीदा नहीं होगी? मैडम शेख, मेरी हुकूमत, गंडापुर हुकूमत भला दहशत गर्दी अमनो अमान पर क्यों संजीदा नहीं होगी? खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें क्या कह रही हैं कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस महज एक सियासी दिखावा है। तो मुझे ये बताएं ये जमातें कि इनके जब बड़े कश्मीर कॉन्फ्रेंस पर इकट्ठे बैठे तो क्या वो दिखावा नहीं था? कुछ हुआ इस कॉन्फ्रेंस के बाद? कश्मीर आज़ाद हो गया, मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो गया इस कॉन्फ्रेंस के बाद, मामला हल हो गया इस कॉन्फ्रेंस के बाद।
اور پھر جب آپ کی فلسطین کانفرنس کے بعد کیا اسرائیل نے خوفزدہ ہو کر غزہ پر بمباری روک دی؟ کیا غزہ میں امن ہو گیا؟ میڈم شیخ، قول و فعل کا تضاد، جھوٹ، منافقت، ملکی مفاد پر ذاتی فائدوں کا حاوی ہونا. جب کل پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تھی فلسطین پر، کشمیر پر یا کسی اور معاملے پر، وہ بھی غلط کر رہی تھی. اور آج جب یہ نہیں بیٹھ رہے خیبر پختونخوا کے امن و امان پر، دہشت گردی پر، تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں. اور میڈم شیخ، باقی علی امین گنڈا پور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وفاق ان کے ساتھ بیٹھے، بارڈرز محفوظ بنائے جائیں تاکہ سیکیورٹی معاملات بہتر ہوں. وفاق، آخری بات، وفاق، صوبائی حکومت، اپوزیشن، سب ادارے مل کر بیٹھیں گے، ایک حکمت عملی بنائیں گے، ایک پالیسی بنے گی تو امن و امان ہوگا، دہشت گردی ختم ہوگی، معاملات حل ہوں گے. لہٰذا یہ ان کا بہت ایک افسوسناک اور شرمناک فیصلہ ہے. محمل، آپ اتفاق کرتی ہیں اس رائے سے؟ دوہرا معیار ہے جے یو آئی ایف اے، اے این پی، پیپلز پارٹی نون لیگ کا؟ دیکھیے لینا، پہلے تو میں آپ کو وجوہات بتا دیتی ہوں. میری کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر جیسا کہ ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ اپوزیشن نے کے پی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو کئی بار کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے معاملے کو سیریس نہیں لیتے. اور انہوں نے جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاسٹ کے اندر اے پی سی بوائیکاٹ بھی کی اگر کوئی گورنر نے بلائی، اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں. اور تو دو تین وجوہات ہیں. پہلی چیز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس اے پی سی کو جب بلایا جا رہا تھا تو اس کی کوئی خاص کوارڈینیشن نہیں کی گئی، یعنی کہ اگر خطوط لکھے گئے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن کوئی جس طرح ہوتا ہے کہ پرسنل کالز یا جس ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے سرائے خط لکھنے کے علاوہ کوئی کی نہیں کی، یعنی کہ انوائٹ جس طرح سے کرتے ہیں. اچھا، دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا لینا ریسنٹ ڈیز میں جو فارمر فاٹا کے اندر ہم نے کچھ پروٹیسٹ دیکھی ہیں، کیونکہ ایک پوٹینشیل شاید آپریشن ہونے جا رہا ہے. ایک وہاں کے لوکلز کو یہ لگتا ہے کہ ایسا آپریشن ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ طالبان کے تو خلاف ہوگا، اور وہ طالبان کے خلاف بھی ہیں وہاں کے لوکلز، وہ تو ظاہری بات ہے ان کے وکٹمز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا شاید یہ ہوگا کہ آئی ڈی پیز نہ ہم بن جائیں. اور پچھلی دفعہ جب وہاں کے بہت سارے لوگ آئی ڈی پیز بنے تھے تو وہ کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچا تھا، تو وہ آئی ڈی پیز نہیں بننا چاہتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں یا کوئی پراپر اسٹریٹجی بنا کر. تو اپوزیشن کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو بلائی گئی تھی اے پی سی، اس کے اندر شاید ایک طرح سے اس آپریشن کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا تھا یا اس کے بارے میں اس کو لیجیٹیمائز کرنا تھا. ایک ان کا یہ بھی خدشہ تھا. اور تیسری چیز اپوزیشن کو یہ لگتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اصل میں دہشت گردی کے اوپر ان کا اتنا فوکس نہیں ہے جس طرح فوکس ان کا پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات یا پی ٹی آئی کی سیاست یا جو عمران خان صاحب ان کے گرد اور وہ جو جس طرح تحریک اور یہ سب کچھ ہے اس پہ زیادہ ہے، اور جو مسائل درپیش ہیں صوبے کو اس کے اوپر یہ حکومت زیادہ سیریس نہیں ہے. اچھا، یہ تو اپوزیشن کی وجوہات ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں شرکت ضرور کرتی جو بھی ان کی ریزرویشنز تھی، اور ان ریزرویشنز کو وہاں بیٹھ کر ہائی لائٹ کرتی. وہاں اگر لوکلز کے جو یعنی کہ فارمر فاٹا کے لوگوں کے جینون گریونسز ہوں گی، جینون ان کے مسائل ہوں گے، ان کو جینون ڈر ہوگا، وہ چاہتے ہوں گے کہ طالبان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن ہم بھی آئی ڈی پیز نہ بنے، کوئی اس کا طریقہ کار نکالا جائے. یہ چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہی تو مسائل ہیں. خیبر پختونخوا از ون آف دا ورسٹ ہٹ پروونسز پاکستان کے اندر جب سے دہشت گردی نے کم بیک کیا. اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن پھر دہشت گردی ختم کی گئی، لیکن دوبارہ یہ چیز ہوئی ہے جب ری ایمرج ہوئی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اپوزیشن کو بالکل ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. یہ بات درست ہے کہ جب ذاتی مفادات آتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس اپوزیشن کے ساتھ جس کے وہ ہر کانفرنس، ہر اس طرح کی جو سیٹنگ ہوتی تھی اس کو بوائیکاٹ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم نے ان سے بات بھی نہیں کرنی، لیکن جب ان کو یہ لگا کہ ہماری 6 سیٹیں بھی نہ شاید کم ہو جائیں، یعنی کہ ویسے نمبرز کے مطابق تو وہ زیادہ سینٹ میں سیٹیں لے جا سکتے تھے، لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید 6 سے بھی کم ملے اگر ووٹنگ کرا دی جائے گی، تو اس لیے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ایک تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات تو اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے، بے شک یہ سینٹ کی جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی وہ تو ذاتی مفاد کے لیے، تو ایک تو بہتر کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی، ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا پراپر طریقے سے، اور اپوزیشن کو یہ کہنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے کہ آپ کے جو
بھی جینوئن گریونسز آپ یہاں ہائی لائٹ کریں اور ہم بیٹھ کر اس کو ایڈریس کریں گے, کیونکہ یہ معاملہ صرف خیبر پختونخوا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کے خاص طور پہ لوگوں کا ہے. اچھا چلیں, یہ تو آپ نے کہہ دیا, لیکن یہ خاص طور پہ مجھے یہ بتائیے گا فون کال سے متعلق, اوکے آگے جا کے ڈسکس کریں گے, یہ جو کہہ رہی ہے اپوزیشن کے مقصد آپریشنز کو کسی طرح سے جسٹیفائی کرنا تھا, آج گنڈاپور صاحب نے اس سے پہلے بھی اور آج بھی بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ نہ تو ہم آپریشنز کی حمایت کرتے ہیں, نہ وہ فائدہ مند رہے اور نہ فیوچر میں ان کو قبول کریں گے, تو پھر یہ کیسے کہہ سکتی ہے اپوزیشن؟ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ کیونکہ وہاں کے لوکلز کی رائے ہے, اور یہ وہ لوکلز ہیں کہ جنہوں نے بڑی بہادری سے ماضی میں طالبان کا جو ہے وہ سامنا بھی کیا ہے, ان کے خلاف حکومت کے ساتھ مل کر انہوں نے فائٹ بھی کیا ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہاں کے لوکلز یہ گریونسز ہیں ان کی اور وہ یہ چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو ان کو اگر یہ ڈر ہے کہ اس طرح کا اگر آپریشن ہوا تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ہاں آپ صحیح درست بات کریے کہ پی ٹی آئی نے تو ماضی کے اندر بھی جو ہے اس طرح کے آپریشنز کی مخالفت کی, اور حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن یہ بات کرتی رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے, لیکن اصل چیز علینا جو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ بات حکومت کے ساتھ, خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیز, اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیز ہائی لائٹ بھی کرنی چاہیے تھی, وہاں کے لوگوں کی ریزرویشنز بتاتے. دوسری چیز یہ کہ کوئی اسٹریٹجی بنائے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ٹیررزم کو کس طرح سے فائٹ آؤٹ کریں گے, آئی بی اوز کے علاوہ یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے علاوہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ کنسنسس ہو گئی اس کے اوپر سب کا کہ بائیکاٹ کرنا تو درست طریقہ نہیں. مظہر صاحب آپ بھی یقیناً اس بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن سر یہ جو تحفظات اٹھائے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر دہشت گردی کے معاملے کو لے کے, امن و امان کی صورتحال کو لے کے, غیر سنجیدہ ہیں, ان میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیے پولیٹکس ہو رہی ہے, میرا خیال ہے اگر ہم دیکھیں تو 2014 میں ایک بن گیا تھا نا نیشنل ایکشن پلان, اور وہ وسیع تر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, وہ ناٹ کنفائنڈ ٹو خیبر پختونخوا الون. سوال یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا بنا, اور اس کے کئی ایک پہلو نہیں تھا, اس کے کئی پہلو تھے. کبھی اس کو ری وزٹ کیا گیا وفاق کی لیول پہ, خیبر پختونخوا کے لیول پہ, جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس ڈرافٹ کو ڈسکس بھی کیا گیا ابھی جو ہوئی اس میں. اسی طرح اپوزیشن کا ہے, اپوزیشن وفاق میں تو حکومت میں ہے نا, وفاق میں بتائیں وفاق میں کیا نیشنل ایکشن پلان کا پروگریس کیا ہے, یعنی تقریباً 10 سال ہو گئے نا, 10 سال کی پروگریس بتا دیں نیشنل ایکشن پلان کی, کس حد تک انفورسڈ ہوا نیشنل ایکشن پلان اس میں. تو چیز یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس چیزیں تو موجود ہیں, اس کو صرف دیکھنا یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے فاٹا کا مرجر ہوا, جب فاٹا کا مرجر ہوا تو بہت سے وعدے کیے گئے تھے, کیا وہ وعدے پورے کیے گئے؟ پھر دوبارہ جب خان صاحب کی حکومت تھی اور پھر طالبان کے ساتھ, پھر 2013 میں بہت خوفناک قسم کا جو اٹیکس ہوئے اے این پی پہ, دوسروں پہ. تو چیز یہ ہے کہ ہم بیسکلی پاور پالیٹکس کا حصہ ہو جاتے ہیں. اگر سینٹ کے الیکشن میں سب بیٹھ سکتے ہیں ساتھ, سیٹیں بانٹ سکتے ہیں, اصولوں کو ایک طرف رکھ سکتے ہیں, اور بھی بہت سی خبریں ہیں سینٹ کے الیکشن کی, تو یہ تو جینوئنلی آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, ہر محلے کا مسئلہ ہے, خیبر پختونخوا کے ہر علاقے کا مسئلہ ہے. اس میں اس پر نہیں بیٹھ رہے. آتی اپوزیشن جو باتیں وہ باہر کر رہے ہیں وہ آ کے آل پارٹیز کانفرنس میں کرتے. اس سے پہلے گورنر نے بلائی نہیں کہ اول تو ہمارے یہاں تو اب گورنر کا ڈومین کیا ہوتا ہے, گورنر کے پاس یہ ہے بھی پاور کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہو نہیں ہو, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر میرا خیال ہے چیف منسٹر نے بلایا تھا تو اپوزیشن کو مشترکہ, وہی اپوزیشن جو 2 دن پہلے تک سینٹ کے الیکشن میں مل بیٹھ کے وہ طے کر رہے تھے, وہ اس مسئلے پر نہیں گئی. کیوں جاتے اور کہتے چیف منسٹر سے کہ جی آپ جو ہے یہ اس طرح کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں وہ اس کا جواب دیتے. آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نظریات سے اتفاق کرتی ہیں. یہ ایسا ایشو ہے جو ہر شخص کا ایشو ہے, یہ ایسا ایشو ہے جو ہر جماعت کا ایشو ہے. اس پہ سیاست کھیلنا بہت خطرناک ہے, چاہے وہ ڈی آئی خان ہو, پشاور ہو, بنو ہو, دیگر علاقے ہوں, شمالی وزیرستان ہو, جنوبی وزیرستان ہو, سوات ہو, سبھی اس کی لپیٹ میں ہے نا. تو اس پر بھی کل اب وہ کانفرنس بلائیں گے, پی ٹی آئی بلائے گی, اسلام آباد میں کانفرنس بلائے گی, اس میں باقی جماعتیں نہیں جائیں گی. خیر وہ ان کی الگ ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے
پلان تو آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ پلان ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان دھرنے پہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ گئے تھے جب نواز شریف صاحب نے APS کا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے تو اس پر پروگریس بھی نہیں لی کہ باقی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کیا پروگریس ہوئی اس میں. تو میرا خیال ہے یہ بات اپنی ٹھیک ہے کہ وفاق اور اس کا، لیکن اصل چیز یہ کہ جس چیز پر چیزیں فوکس ہونا چاہیے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے، اور اس میں نہ حکومت سنجیدہ نظر آتی ہے، وفاقی ہو صوبائی ہو، نہ اپوزیشن سنجیدہ نظر آتی ہے، چاہے وہ وفاق میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو. شہزاد، کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس معاملے کے اوپر سیاست نظر آ رہی ہے؟ اتنا اہم معاملہ ہے، کیسے بیٹھیں گے اکٹھے، اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومت ہو خیبر پختونخوا میں؟ جی علینا، بہت شکریہ. بہت انفارچونیٹ ہے، میں اپنے تمام پینلسٹ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ذاتی معاملہ ہو، کوئی سیاسی معاملہ ہو، تو یہ تمام تر اختلافات بھلا کر ان کو دور رکھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سینٹ جو ہے وہ ریسنٹ ایگزامپل ہے جس میں دونوں طرف سے بڑی شاکنگ چیز نکلی نا، کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن کہتی تھی کہ 9 مئی والے ہیں، ان سے ہم بات نہیں کریں گے، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی سینٹ پہ. اس کے علاوہ PTI جو کہتی تھی نہیں یہ فارم 47 والے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی نہ ہو، لیکن جب سینٹ کا معاملہ تھا تو اس کو بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن جب کوئی عوامی مفاد کا معاملہ ہو، سیکیورٹی کنسرنز ہو، اس پر ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار. دسمبر 2024 میں غالباً خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے APC کال کی تھی. اس میں پاکستان تحریک انصاف یا اس وقت جو حکومت ہے KP میں، اس نے شرکت نہیں کی. اور اس کا اگر آپ اعلامیہ پڑھیں یا جو اس میں بات چیت ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ PTI جو ہے وہ سیکیورٹی معاملات کو لے کے سنجیدہ نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، اور PTI اس APC کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ قرار دے رہی تھی. تو آج اگر خیبر پختونخوا حکومت دیر سے ہی صحیح لیکن سیکیورٹی ایشو پہ بات کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال سے وہاں پہ تمام پارٹیز کو جا کے بات کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی گلے شکوے ہیں یا کوئی کنسرنز ہیں یا خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی پالیسی ان کو نہیں واضح نظر آ رہی تو وہاں جا کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ بائیک آؤٹ کریں، وہ بھی یہ ایکسکیوز بنا کر کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ہونا ہے اور ہمارا کوئی نقطہ نظر سننا تو ہے نہیں وہاں کسی نے. تو میرے خیال سے بہت ہی انفارچونیٹ ہے. سیکیورٹی پورے ملک میں ایک بڑا کنسرن ہے. آپ بلوچستان میں دیکھیں ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. تو اس پر میرے خیال سے یہ سیاست کرنا کہ نہیں اگر PTI نے بلائی ہے تو ہم نہیں آئیں گے، گورنر نے بلائی ہے تو PTI نہیں جائے گی، بہت ہی میرے خیال سے کیا کہ اس کو کوئی سینس نہیں بنتی. لیکن میرے خیال سے آج جو بات ہوئی ہے اور پتہ نہیں میٹنگ میں اس پہ کتنی بات کی، لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اپوزیشن کا ہونا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اس پہ شاید اس پہ بحث ہوتی. کیونکہ ایک بہت بڑا الزام علی امین گنڈا پور صاحب نے آج لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ایجنسیز ان کو چھڑوا لیتی ہیں یہ کہہ کے کہ ہم نے ان سے اپنے کام کروانے، یہ ہمارے فائدہ میں کام کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے. مجھے نہیں پتا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا بات چیت APC میں ہوئی ہے، بٹ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی ہے. تو میرے خیال سے اس کی ایک تو وضاحت آنا ضروری ہے کہ اتنے بڑے اگر انہوں نے الزام لگائے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہاں پہ اپوزیشن ہوتی، وہ جماعت جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن پر ہے، تو میرے خیال سے اس پہ زیادہ بات ہو سکتی تھی کیونکہ ایک سیریس قسم کی ایلیگیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میمل نے کہا کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کوارڈینیشن صحیح نہیں ہوا، انوائٹ صحیح نہیں کیا گیا. بالکل سیم اگر آپ پچھلے اٹھا کر دیکھیں تو فلسطین کانفرنس پر یا کشمیر کانفرنس پر یہی پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا. اور کیسے انوائٹ کرنا چاہیے جب دہشت گردی کے معاملے پر، صوبے کے امن و امان کے معاملے پر، یا نیشنل پروگرام جس پہ نیشنل ایکشن پروگرام جس پہ سارے متفق ہیں اس پر کیسے کرنا چاہیے؟ کیا کوئی گھر بندہ بھجوایا جائے کہ اخبار میں اشتہار چھپوایا جائے؟ ظاہر ہے ایک حکومت جس صوبے میں وہ رہتے ہیں اس حکومت ایک اجلاس بلا رہی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹیلی فون کال، اور وہ کیا ہے کال کریں تو فون وغیرہ انہوں نے نہیں کیا. جی کیا گیا ہے میں کیا گیا، بالکل کیا گیا ہے. اور دوسرا اگر کوئی مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں اگر آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں تو بتا دیں، نام ہی بتا دیں. جی ساری جماعتوں کو جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ان کے قائدین تھے یعنی جو اپوزیشن جماعتوں کے ہیڈ ہیں ان ساروں کو کیا گیا. اور کس کی طرف سے؟ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. اچھا اگر مان لیا جائے میڈم شیخ کہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے یا کوئی تو دہشت گردی پر فوکس نہیں ہے علی امین گنڈا پور کی حکومت، تو یہ تو فوکسڈ ہے نا.
اور یہ تو ان کی تو ایک رائے ہے نا, اگر یہ مان لیتے ہیں تو بھائی آپ جائیں اس میں بیٹھیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اور ان جو چیزیں آپ سمجھتے نہیں ہونی چاہیے ان کو رکوائیں. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا علی امین گنڈا پور یا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کر انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا, جن کو وہ چور ڈاکو کرپٹ کہتے تھے. آخری بات کر رہا ہوں, مان لیا, لیکن یہ آدھا سچ ہے. آدھا سچ یہ ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کے ساتھ, فتنوں کے ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ یہ بھی حکومت بھی مل کر بیٹھی اور ان کے 6 منتخب کرائے, اور مراد سعید کو بھی منتخب کرایا. مراد سعید جن پر سب نے یہی پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے, ایگزیکٹلی یہی کیا ہے کہ جب ان چیزوں کے اوپر مل کے بیٹھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے. محمل بٹ صاحب ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ایڈ کیا ہے اس پر, وہ بھی یہ بھی تو آدھا سچ نہیں پورا سچ سر. نہیں سب نے پورا سچ اسی کانٹیکسٹ میں سب نے بات کی ہے سر. محمل جی علینا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ظاہری بات ہے, میں تو آپ کو ایک خبر دے رہی ہوں کہ جو اپوزیشن نے بات کی کہ ہمیں پرسنلی جو ہے وہ ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا گنڈا پور صاحب کی طرف سے. ہو سکتا ہے ان کے آفس میں سے اگر کسی نے کیا, بھٹی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں خطوط لکھے گا اور ہمیں پرسنلی ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا, اور یہ ان کی ایک سوچ ہے. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سوچ کو میں درست نہیں سمجھتی. اچھا, دوسری چیز یہ علینا کہ واقعی اتنا سیریس مسئلہ ہے. آپ خیبر پختونخوا کے صحافیوں سے بات کریں, آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بات کریں, وہاں پر بہت بڑا ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر آپ شام 4 بجے کے بعد آپ نکل نہیں سکتے, آپ ٹریول نہیں کر سکتے. وہاں پر بیسکلی طالبان جو ہیں ان کا جو ہے وہ وہاں پہ اپنی چیک پوسٹ لگا لیتے ہیں اور ان کا رول ہے ادھر. پھر اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک طرف تو یہ دہشت گردی, دوسری طرف وہاں پہ سیکٹیرینزم بہت زیادہ پھیل رہا ہے. آپ کو میں بتاتی چلوں کہ وہاں پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی نوکریوں پہ جانا چھوڑ دیا کہ شاید وہ اپنے سیکٹ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی نہ ہو وہاں پر. جو اور پھر آپ ہمارے سامنے جو ہے پارا چنار کا تو جو ہے وہ سارا ہمارے سامنے, تو اس طرح کی ایک یعنی کہ یہ وائلنس بھی ایک علیحدہ آنسر ہے. تو یہ بہت اہم ایشو ہے. سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ بیٹھنے کو جی کوئی تیاری نہیں ہے ایک ساتھ. جی بالکل, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ایکچولی اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, اور جو بھی کنسرنس تھی, بلکہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھی اگر اپوزیشن کی بھی کوئی کنسرنس تھی, حکومتی بھی کنسرنس ہیں, بیٹھ کر یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک کوئی اسٹریٹجی نہیں بنے گی, جب تک کوئی کنسنسس نہیں ہوگا لینا, یہ جو ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, APS کے بعد ہوا تھا نا, اس کے بعد میں بتائیں کون سی کنسنسس بنی ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں نا, جو بڑی ہارفک ڈیٹیلز آپ بھی بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے طالبان وہاں پر شام کے بعد دھندناتے پھرتے ہیں اور لوگ باہر نہیں نکل سکتے. یہ آج سافٹ کور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. لیکن اگین وہی کہ سنجیدگی کا عالم دیکھ لیں, نہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے جب اپوزیشن بلاتی ہے کوئی اجلاس اس متعلق تو اس میں شرکت کی جاتی ہے, حکومت کی طرف سے نمائندے نہیں جاتے, اور پھر جب حکومت بلاتی ہے تو اپوزیشن اس کا بوائیکاٹ کر دیتی ہے. بہرحال جی, ہمارے تجزیہ کاروں نے آپ کو ویز بھی دیے ہیں اس کے اوپر, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم سیریس اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ دیکھ سکیں گے, نہ صرف صوبے کے اندر بلکہ وفاقی سطح پر. ود دیٹ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو سوال بھیجے یوٹیوب کے اوپر ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال شہزاد سے کرتے ہیں. اب شہزاد, یہ فائنانس ایکٹ میں ابھی جو ترمیم کی گئی ہے جس کے بعد FBR کو اختیار مل گیا ہے کہ لوگوں کے IP ایڈریسز, کس کانٹینٹ کو وہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, اس تک رسائی حاصل ہے, اور اس کے لیے کوئی کورٹ آرڈر, کوئی اجازت بھی پیشگی نہیں لینی ہوگی. آپ کے خیال میں کیا یہ اقدام درست ہے, یہ مؤثر ہوگا ٹیکس چوری روکنے کے لیے, یہ کیا جواز ہے اس کا؟ علینا, سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ اس ملک میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری پاورز کسی بھی ادارے کو دیتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. نیب ہو, FIA ہو, جب آپ نے ان کو پاورز دیے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے مس یوز ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں وہ حکومتیں یا وہ جماعتیں جنہوں نے حکومت میں آ کے ان کو پاورز دیے ہوتے ہیں, وہ خود اس کو پھر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے وکٹم بنے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے بجٹ پیش کیا گیا اور فائنانس ایکٹ پہ یہ پروپوزل تھے اس وقت کہ جو اریسٹ پاورز ہیں وہ دیے جائیں گے اور کس طریقے سے دیے جائیں گے, تو اس وقت ایک کرٹیسزم آپ نے دیکھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ہوا, قومی اسمبلی میں ہوا, اور پھر اس کو چینج کرنا پڑا اور کچھ سیف گارڈز آپ کو پرووائڈ کرنے پڑے, چاہے وہ سیلز ٹیکس کے معاملات ہوں یا ٹیکس کے دوسرے معاملات ہوں جس پہ FBR کو اریسٹ کے پاورز دیے جا رہے تھے. اس کو کافی اب تو سیف گارڈ پرووائڈ کر دیے, لیکن جو حکومت کی FBR کی خواہش تھی وہ اس سے مختلف تھی. اس کو پھر پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤسز میں جا کے تبدیل کروایا گیا. اسی طریقے سے اب یہ پاور دیے جا رہے ہیں. اس میں کیا ایک مصیبت پڑ جائے گی کہ اگر کورٹ آرڈر کی شک آپ ڈال دیتے, جیسے آپ بتا رہی کہ کورٹ آرڈر بھی اب ضروری نہیں ہے, کیوں یہ اختیار
FBR डायरेक्टली चाहता है अपने पास, अगर कोई है कल्प्रिट जो टैक्स नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट ऑर्डर लेके ये काम कर लें, ताकि कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक चेक रहे उनके ऊपर कि FBR या उनके ऑफिशियल जो भी काम कर रहे हैं क्या वो कानूनी है या नहीं है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि इस वक्त इतने प्रॉब्लम्स लोगों को फेस आ रहे हैं सैलरीड क्लास को, जो 500 अरब रुपए से ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं और अगले साल उनका टैक्स फिर बढ़ जाएगा क्योंकि वो टैक्स नेट में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो ज्यादा ऑब्वियसली उनके चेक लिस्ट पे होते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहा, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। तो जो सैलरी क्लास इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही है वो ये है कि बाज इदारे ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्प्लॉय से टैक्स तो काट लेते हैं लेकिन वो आगे FBR के ऊपर पास वक्त पे जमा नहीं करवाते। जब वो वक्त पे जमा नहीं करवाते तो FBR को चाहिए कि उन एम्प्लॉयर्स को वो नोटिस दे कि आपने टैक्स नहीं जमा करवाया अपने एम्प्लॉयज का। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको नोटिस आते हैं, जब नोटिस के बाद वो जवाब दे देते हैं कि हमने तो टैक्स कट गया हमारा एट सोर्स और एविडेंस भी है, हमें रिसीट भी मिल गई इसकी, आप एम्प्लॉयर से पूछे तब भी वो नोटिस मुसलसल जो है वो एम्प्लॉयज को आ रहे हैं। तो ये इस वक्त जो टैक्स दिए गए हैं और बार बार जो हुकूमत या FBR कहती है कि हम इसको जो है अच्छा, वही मेजर्स लेके जो है इसको वही पूरा पुरानी करेंगे, गलतियां दोहराई जा रही है शहजाद। प्रेशर में ऐसा लग रहा है कि ये टैक्टिक्स इस्तेमाल वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं शहजाद, जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा था कि हम तो निज़ाम चेंज करेंगे। ये भी कहा गया कैटेगोरिकली कि FBR किस तरह से माजी में हरास करती रही है, खासकर उन्हीं को जो पहले से टैक्स नेट में है, फिर भी उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाकी जो महकमे हैं या बाकी जो सेक्टर्स हैं उसको आप नहीं लेके पा रहे हैं टैक्स नेट में। ठीक है, जो हर किसी को अपना पूरा टैक्स देना है, लेकिन आज भी रिटेल होलसेल का एक बड़ा जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो नहीं आना चाहता, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उनको खुली छूट मिली हुई है। जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप दबाव बढ़ा रहे हैं। और चले वहां पे भी अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टफॉल है और वो ज्यादा टैक्स देना चाहिए तो आप कम से कम दुरुस्त लोगों को तो देना। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयज की जगह एम्प्लॉयर्स को आपको नोटिस देने चाहिए, लेकिन आप एम्प्लॉयज को अरेस्ट करें जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी एम्प्लॉय होगा जो सैलरी क्लास है उनका कट ही जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको जरा रिविजिट करने की जरूरत है कि आप एक तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन पे बिल्कुल इक्वल टैक्स लेकर आए, लेकिन साथ साथ ये जो इस तरह के पावर्स हैं जिसमें एक खदशा पैदा हो सकता है कि बाद में टैक्स पेयर को हरास किया जाएगा, उससे निकले। और जैसे इस शिक में भी आप सिंपल है कि कोर्ट ऑर्डर के बगैर ये ना करें। कोर्ट ऑर्डर अगर हो आपके पास शहजाद, तो और एक माशरती लेवल के ऊपर क्या इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये एक्सेस देना तो फिर ब्लैकमेलिंग के जुमरे में भी आ सकता है बाद में, यू नो, मिसयूज ही होगा एग्जैक्टली। और उसके क्यों, मुझे तो इसकी वैसे सेंस भी नहीं, शायद कोई आके FBR से समझा दे कि इसकी सेंस क्या है। मतलब अगर आप ये चेक करेंगे कि इस IP एड्रेस से क्या क्या काम हुआ है, तो उससे टैक्स का डायरेक्टली क्या क्या लिंक बनता है आपका। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमारा फोरम ये डिस्क्लेमर देते जाएं कि हाजिर है अगर कोई इस चीज़ की वजाहत हुकूमत में से या जवाब बताना चाहता है कि ये क्यों किया गया है कदम, तो बिल्कुल हम आपका मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़हर अब्बास साहब से सवाल करते हैं। साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम नाफिज करने का फ़ैसला किया है। क्या आपको लगता है इससे बेहतरी आएगी मयार तालीम में? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती हैं हायर एजुकेशन। सवाल ये कि हायर एजुकेशन की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आप इंटरनेशनल रैंकिंग में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सोचें कि आपकी पूरे पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी, वो भी 130वें नंबर पर, गालिबन 130वें या 32वें नंबर पर है, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। तो बिल्कुल इक़दामात बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पहले इसका एनालिसिस किया जाए कि ये जो परफॉर्मेंस है ये इतनी ख़राब क्यों है, और हायर एजुकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है वफाक के लेवल पे, क्योंकि हायर एजुकेशन की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है इसमें। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल है ना। मालूम करें आप टीचर्स, प्रोफेसर्स, वैसे तो ओवरऑल एजुकेशन जो है वो आपकी स्कूलिंग से शुरू होती है, स्कूल का मेयार आपका ख़राब है, आपके कॉलेजेस का मेयार ख़राब है, और आपकी यूनिवर्सिटी, वही कैडर जब यूनिवर्सिटी में आएगा तो उसका मेयार भी ख़राब होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके मेरिट का एक बड़ा इशू है उसमें। पहली चीज़ ये कि मुझे नहीं पता कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर या कोई भी चीफ मिनिस्टर ये कर सकता है या नहीं कर सकता यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि ओवरऑल तो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है हायर एजुकेशन। लेकिन अगर इससे कोई बेहतरी आ सकती है
تو پہلے یہ بتایا جائے کہ بہتری کیسے آئے گی, کس طرح آئے گی یونیورسٹیز اس میں, اور پھر 1 سال بعد فرض کریں اپنے آپ نے آج لاگو کیا ہے, 1 سال بعد اس کو ریوزٹ کریں, دیکھیں. لیکن اوور آل ہمیں جو اس چیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور طے کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے, یعنی میں یونیورسٹی کے لیول کی بات کہہ رہا ہوں, تو پھر یہ اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ خراب امپریشن پاکستان کا جا نہیں سکتا کہ پاکستان کی یونیورسٹی جو ہے وہ 100 یونیورسٹیز میں بھی نہیں آتی. اچھا, آج ویسے رپورٹ تو ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا اجلاس بھی بلایا, خود بھی اس کے اوپر کر رہی ہیں, لیکن آپ نے صحیح بالکل نشاندہی کی کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آئندہ ان کے پرویو میں یہ فال کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے, یا پھر یہ وفاق کا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نیچے آتا ہے. بہرحال جی, ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اس کو بھی دیکھیں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک. جی بھٹی صاحب, خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات میں بیلٹ پیپرز باہر لے جانے, پارٹی رہنماؤں سے نشانات لگوانے کا انکشاف سامنے آیا ہے. پی ٹی آئی کے ہی اپنے رکن شکیل خان, انہوں نے کہا ہے انہیں پہلے سے تیار شدہ بیلٹ پیپر تھمایا گیا. شفافیت پہ سوالیہ نشان لگ گیا سر. کون سی شفافیت, کس کی شفافیت, کہاں کی شفافیت, کہاں سے آئے یہ جھمکے, کون لایا یہ جھمکے, کس نے پہنائے یہ جھمکے؟ میڈم شیخ, کون سی شفافیت, کس کی شفافیت کی بات کر رہی ہیں؟ سینٹ کو کہا جاتا ہے ایوان بالا, جہاں بڑے بیٹھ کر, سینٹ کا مطلب ہے جہاں ملک کے بڑے عقل مند لوگ بیٹھ کر ملکی معاملات کے حوالے سے ڈسکس کریں, گائیڈ لائن دیں. آپ اندازہ کریں کہ سینٹ کے حوالے سے کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں, کون کتنے میں سینٹ کا رکن بنا, کس نے کتنے پیسے دیے, کس نے کہاں سے پیسے دیے, اور پھر جس طرح سینیٹر بنتے ہیں, جس طرح منڈی اور لگتی ہے, جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے, اور پھر پارٹیاں جن جن لوگوں کو سینیٹر کے لیے آگے لاتی ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں نظریاتی, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سینٹ کے ہاؤس کی بہتری کے لیے یا کوئی سینٹ کے لیے اعزاز کی بات ہو, 2-4 ہوں گے, 8-10 ہوں گے باقی. اور اب آپ اندازہ کریں آخری بات کہ پہلا جو سنا جا رہا ہے کہ پہلا ایم پی اے جب ووٹ ڈالنے گیا, وہ خالی ایک کاغذ بیلٹ باکس میں ڈال کر اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آیا. باہر بیٹھے ہوئے تھے قائدین, انہوں نے نشان لگائے, انہوں نے سارا کچھ کیا. دوسرا ایم پی اے جو گیا اس نے پہلے کا ڈالا, جو تیسرا گیا اس نے دوسرے کا ڈالا. مطلب کسی نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا, سب نے دوسروں کا کیا. اگر یہ بات سچ ہے تو کون سی شفافیت, آپ سے یہ پوچھنے والی تھی, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں سر, اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو بڑی خلاف ہے, لیکن سر پہ شکیل خان صاحب جو ہیں وہ جو موجودہ قیادت ہے اس سے کچھ ناراض بھی, اختلاف بھی رکھتے ہیں. کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ڈی فیم کرنے کی؟ میڈم شیخ, آپ کے سوال اور آپ کے سوال کی ٹوسٹ اور آپ کے سوال کے طنز اور آپ کے سوال میں بہت سارے سوالات کا احاطہ کرتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے ذرائع بھی جہاں تک ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے, واللہ عالم بالصواب. اور پولنگ اور الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی ہے کہ بجو کسی پولنگ ایجنٹ نے چونکہ شکایت نہیں کی لہٰذا معاملہ ختم, اور کے پی حکومت اس کی تردید کر رہی ہے, لیکن ایسے ہی سنا جا رہا ہے. لیکن آپ کے ذرائع بھی یہی ہے, اہم بات ہے نا کہ آپ کے ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے, مطلب شکایات سامنے آ رہے ہیں. جی میڈم شیخ, جی میڈم شیخ, جی میڈم شیخ, جی میڈم شیخ. اوکے بھٹی صاحب, تھینک یو سو مچ. بھٹی صاحب بہت جذباتی آج لگ رہے ہیں, اس ایشو سے متعلق ہونا بنتا بھی ہے. اچھا, ایک ایشو ہے جس کے معاملے میں بڑی جذباتی ہوں, اور محمل آپ سے اس سے متعلق سوال بھی ہوا ہے. کل اتنی خوفناک ڈیٹیلز آئی ہیں, 19 سالہ لڑکی ہے, لیاری سے اس کا تعلق ہے, میریٹل ریپ اس کے ساتھ ہوا, اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ دن کوما میں رہی اور اس کے بعد مر گئی, جانبر نہیں ہو سکی. کیا جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ایف آئی آر کے اندر, میں تو پڑھ کے ہم لوگ کسی عجیب ہی کیفیت میں, آئی ایم شور محمل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, پہلے اس کو مارتا پیٹتا رہا, اس کے بعد کس طرح سے اس کے ساتھ ریپ ہوا, اس کے بعد اس کو زبردستی کہا گیا اس کے شوہر کی طرف سے بچی کو کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا, اور اگر کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. پھر اس کو جب ہاسپٹل, اس کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اس کو ہسپتال لے کے گئے, سسرال والوں نے کور کرنے کی کوشش کی, ماں باپ کو پتا تھا, ماں باپ نے پھر جانے دیا سسرال, اس کو سسرال والوں کے ساتھ.
کیوں لوگ خاموش رہتے ہیں محمل؟ کیوں لوگ اپنی بچیوں کو ایسے ماحول میں واپس جانے دیتے ہیں؟ یہ سینس کب آئے گی؟ کیا ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ اس سے متعلق شعور آئے گا؟ علینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز تھیں اس کیس کی بہت ہی دل دہلانے والی تھی، اتنی خوفناک تھی کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ جو پین وہ بچی جس سے گزری ہوگی۔ انفارچونیٹلی علینا، ہم ایک بڑی پریمیٹیو سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں تو یہ کہوں گی، کیونکہ یہاں پر ایک عورت کو ایک کموڈٹی کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جس کا کام ہے کہ وہ گھر میں رہے اور بچے پیدا کرے، اور جو یعنی کہ اس سوسائٹی کے اندر کے جو معاشرے کے اندر ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ اور سسرال کہتے ہیں بس وہ اسی طرح چلے۔ یہ ایک بڑی ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے، حالانکہ ہم 21ویں صدی کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کی ابھی بھی سوچ ایسی ہے۔ اور خاص طور پہ جو ایشوز آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو علینا جو ریپ ہوتے ہیں، ریپ ہی اتنے کم رپورٹ کیے جاتے ہیں، اور ریپ کی اگر آپ کنوکشن ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اتنے کم ہے، اور میرٹل ریپ پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، اس کو تو سمجھتے ہی نہیں نا ریپ ہے۔ اس کو حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے قانون کے اندر بھی ہمارے دین کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی ایسی ہے، جیسے میں نے کہا پریمیٹیو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ آپ اس سٹوری کے نیچے بھی اگر آپ کامنٹس پڑھ لیں، آپ اوور آل بھی دیکھ لیں، مطلب یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر جب چائلڈ میرج کے خلاف قانون آتا ہے تو ہمارے جو سارے علماء اکرام ہیں وہ اٹھ کر اس کو اپوز کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا کلچر مطلب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، اور بالکل ایک چیز جس کو منع کیا گیا اس کو بھی اپوز کرتے ہیں۔ تو میرٹل ریپ جیسے سینسٹیو ایشو لیکن بہت اہم ایشو ہے لینا، یہاں پر ایک تو حکومت کو یہ کڑی سے کڑی سزائیں دینی چاہیے، ایسے معاملات جو سامنے تو آتے ہیں، ایٹ لیسٹ ایک ملتان میں غالباً کیس چل رہا ہے، اب یہ بہت بڑا کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے میرے خیال میں، جب تک حکومت ان کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن نہیں کرائے گی، سزا نہیں ہوگی تو لوگ اس سے رکیں گے بھی نہیں۔ دوسرا علینا، حکومت کو ایک اویئرنیس کیمپین بھی اس کے اوپر پراپر چلانی چاہیے کہ خواتین جو ہیں اگر وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتی تو انانیمس کو اس طرح کی ہیلپ لائنز ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنی یہ بات بتا سکے، اگر ان کی فیملی ہم نے دیکھا یہاں پر گھر والے نہیں ہیلپ کرتے علینا، یہاں پر آپ نے ابھی یہ مدرسے کے ایک بچے کا کیس جو ہے جس کی ابھی بالکل اس کی ڈیٹیلز آئی، اس کے اندر اس کی اپنی فیملی جو تھی یعنی کہ وہ واپس اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا اور اس کو واپس اس مدرسے میں بھیج دیا۔ تو یہی اس طرح ہے کہ یہاں پر فیملیز یقین نہیں کرتی اور واپس سسرال میں بھیج دیتی ہیں، اسی ہسبینڈ ابیوسو ہسبینڈ کے پاس بھیج دیتی ہیں، جس کے بعد جانی نقصان، اور خالی علینا اتنا بڑا یہ ٹراما ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، تو ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہوگا، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر خواتین ابھی بھی ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جینڈر گیپ انڈیکس پہ ہم آخری نمبر پہ آتا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر جینڈر پے گیپ کتنا زیادہ ہے، اس کے علاوہ ہماری ورک فورس میں خواتین کتنی کم ہے، ہم تو اتنی زیادہ چیزوں سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ ایشو میں سمجھتی ہوں میرٹل ریپ بہت اہم ہے، اس کے اوپر اویئرنیس بہت اہم ہے، اور اس کے اوپر ویسے تو ہمارے علماء کرام کو بات کرنی چاہیے، کھل کر کرنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے کوئی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جو لوگ چائلڈ میرج کو نہیں روکنا چاہتے وہ اس کے اوپر کیا بات کریں گے۔ ہم کھل کر بات کرتے ہیں، اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم کھل کر بات کریں اور کوئی اور بچی اس طرح سے مرے۔ اور ماں باپ سے خاص طور پہ، گھر والوں سے خاص طور پہ اپیل، اگر آپ کا بچہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو شک ہے کسی نے ایسا اس کے ساتھ کیا ہے یا اس سے غلط بات کی ہے، مت واپس بھیجیں اس کو انہی لوگوں کے اندر، مت واپس بھیجیں اپنی بچیوں کو انہی سسرالوں کے اندر۔ آپ کی بچی پھر اس طرح سے واپس آئے گی، بعد میں تو پھر پچھتاوا ہی ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ جی یہ اگر ایک بندے کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے اور کوئی اس کے اوپر عمل کر لینا تو میرا خیال ہے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔